बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट असगर हारिस और हम हाजिर हैं फाइनेंशियल रिव्यू प्रोग्राम जो कि तुम न्यूज़ से आप देख रहे हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं शाहिद इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब, आज हम एक अछूते और अनोखे मौजू के साथ हाजिर हुए हैं। एक्चुअली हुआ ये कि हमने चूँकि प्रोग्राम का हमारा ब्रेक आया फॉर द लास्ट अबाउट 2 वीक्स और वी वर गेटिंग क्वेश्चंस फ्रॉम आवर ऑडियंस, जो हमारे पसंद करने वाले लोग हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं और यूथ का स्पेशली मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि यूथ ने बहुत सारे सवालात भेजे हैं। आई हैव सेलेक्टेड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनमें से एक सवाल जो कि बार बार पूछा जा रहा है सर, वो ये है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज में आप यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में यूथ एम्पावरमेंट कैसे होगी, इसका क्या रोल है, ये किस तरह से है? ये आर यू गोइंग टू ऑफर द जॉब्स टू द पीपल, यूथ को आप जॉब दे रहे हैं या उनको एंटरप्रेन्योर आप बना रहे हैं, रोज़गार देंगे या आप उनको नौकरी देंगे? ये बेसिकली है क्या चीज़? बहुत शुक्रिया हारिस। और आज मेरा और आपका एक प्रोग्राम मिस हुआ जिसको हम देश परदेश कहते हैं। I'm really we have changed the name of रोशन पाकिस्तान to देश परदेश। देश परदेश ऑब्जेक्टिव वही है जी। नाज़रीन, हम आपके साथ, मैं और शाहिद इकबाल भट्टी साहब, जैसा कि आप जानते हैं, हम देश परदेश प्रोग्राम भी करेंगे और फाइनेंशियल रिव्यूज़ भी करेंगे। लेकिन आज ट्रैफिक की वजह से जी, आपने ऑडियंस को और व्यूअर्स को दोनों को बता दिया कि आप ट्रैफिक की वजह से लेट थे और वो हिस्सा करके गई आपकी रिप्लेसमेंट। और आई रियली अप्रिशिएट दिस एक्ट बिकॉज भट्टी साहब ने अपने नाजरीन, जो हमारे माशाल्लाह बहुत बड़े फॉलोअर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है विच इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, उनको मायूस नहीं किया और उनको टाइम पे प्रोग्राम लाने के लिए आपने प्रोग्राम कंडक्ट कर लिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका भी शुक्रिया। हम मेन सब्जेक्ट की तरफ आते हैं। मुझे ये क्वेश्चंस आप तक भी आए, तुम न्यूज़ पे भी आए, जो हमारा नंबर नीचे बार बार चल रहा होता है उस पे आए, कमेंट्स में आए, मैसेंजर के जरिए, सोशल मीडिया के जितने भी मेरे लिंक्स हैं उन पे मुझे भी यही सवाल किया गया। मैं आपसे एग्री करता हूँ। देखें, एक होता है एंटरप्रेन्योरशिप, आपने बात की, जिसको हम कहते हैं कि हम लोगों को रोज़गार की तरबियत देते हैं कि वो रोज़गार पैदा करें, वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आए। राइट, ठीक हो गया। एक है कि जॉब की सूरत में आए। मैं पहले भी प्रोग्राम में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं पिछले 5 सालों में 50,000 से ज़्यादा बच्चों को डिग इन करके, वेट करके, उनको चेक करके, उनके माइंड स्टॉर्मिंग करके मैंने एक नतीजा अख़ज़ किया लाहौर में रह के कि चाहे वो प्राइवेट बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, या बच्चे मेरे पास आए रोज़गार की तलाश के लिए, तो मैं एक अलमिया चल रहा है कि हमारे यहाँ चाहे प्राइवेट और चाहे गवर्नमेंट के स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों या यूनिवर्सिटीज़ हों, और स्पेशली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे जो 18 और 28 के दरमियान है, ये 10 साल के जो एज ब्रैकेट में बच्चे हैं और जिनके पास काम अभी तक है नहीं, तो वो जॉब माइंड सेट में बहुत बुरी तरह स्टक हो चुके हैं। अब मुझे ये बताया कि इस कोविड-19 हो गया, कोरोना आ गया, पहले हमारी इकॉनमी 2017 से रिसेशन में थी, पनामा के बाद स्टॉक मार्केट तबाह होगी, हमारे जो ग्रोथ थी 5.8, भले वो आप उससे एग्री करें या डिसएग्री करें, वो एबनॉर्मल ग्रोथ थी, फेक थी, वो पेपर पे थी, एक्चुअल नहीं थी। अब हम जो हैं वो माइनस पे चले गए, अब हम 1.3 पे आएंगे, हम पता नहीं कब 2 को टच करेंगे, हम प्रॉब्लम में रहेंगे। जब हमारा GDP टू ये रेशो रहेगा तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में जॉब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, जॉब्स नहीं रहेंगी। जब हमारे बच्चे और बच्चों के साथ पेरेंट्स को आज मैं मुखातिब कर रहा हूँ फाइनेंशियल रिव्यू में, खुदारा स्कूल कॉलेजेस में जो उनको तालीम दी जा रही है, वो तो उनको यही तालीम दी जाती है कि आप हमसे तालीम ले लें, हमें फीसेस दे दें और हम आपको इस काबिल कर देंगे कि आपको मार्केट की वैल्यू पे आपको जॉब मिल जाएगी। मैं बड़ा एक प्रोग्राम, जब मैं आपको पता ओवरसीज पे प्रोग्राम करता था, तो मैंने बड़ा कहा, एक डायरेक्टर जनरल बहुत बड़ा इदारा प्राइवेट चला रहा है, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप खुदारा बच्चों को काम की तरफ लगाएं, वो काम का सोचें। काम में नौकरी और चीज़ है, काम का सोचना और चीज़ है।
وہ اپنا سیلف امپلائڈ بیس پہ بھی. اور جو فائنینشیل ریویوز جو میں کرتا ہوں اور فائنینشیل سروسز میں, اس میں سب سے بڑی چنک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں میڈیکل کے بچے کتنے ہوں گے ابھی تک؟ کتنے پیرنٹس وہ لے سکتے ہیں میڈیکل کی ڈگری بچوں کے لیے؟ کتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں پرائیویٹ میں؟ وہ کتنے ہیں؟ انجینئرز کتنے ہیں؟ پائلٹس کتنے ہیں؟ یعنی جو پروفیشنل ڈگریز ہیں, جو سکل ڈگریز ہیں, وہ زیادہ ریشو ہے, اور جو انسکلڈ ڈگریز والے جنک زیادہ. آپ بتائیں بھی جو انسکلڈ بہت زیادہ, جب انسکلڈ ہے تو وہ کھپت کہاں پہ ہوگی؟ نہیں ہو سکے گی, نہیں ہو سکے گی. ان کو کہیں نہ کہیں سیلز مین بننا پڑے گا, ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں وہ کوئی روزگار کو تلاش کریں گے. تو اسی لیے جو ایلیٹ انیشیٹو میں آج بچوں کو اسپیشلی اور پیرنٹس کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایف اے, بی اے, ایم اے, انسکلڈ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں, ایون میں دیکھیں مجھے یہ بتائیں, بہت سارے بچوں نے لا کر لیا ہوتا ہے, 1 لاکھ لا کرنے والے بچے ہیں, تو لا کی پریکٹس کرنے والے 1 لاکھ میں سے 1000 بچہ نہیں ہوتا. 99,000 کوئی نہ کوئی جاب چکر میں پڑے ہوتے ہیں. تو بھائی جابز نہیں ہیں, کام کریں. کام کرنے سے عظمت بھی ہوتی ہے, عزت بھی بڑھتی ہے. اسلام نے بھی کام کا کہا, قائد اعظم نے بھی اسلام کا کہا, کام کام کام. اب کام کو آپ پیئر پریشر میں, سوشل پریشر میں لے جائیں کہ بھٹی صاحب کیونکہ ایلیٹ انیشیٹو کو ہیڈ کر رہے ہیں اور میں نوکریاں دے دوں گا. دیکھیں, آئی کین ریفر دا پیپل ٹو دا ڈسٹریبیوشن چینل جتنے بھی ہیں, میں اپنے ریفرنس سے, اپنے ادارے کے ریفرنس سے ان کو ریفر کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, فائنینشیل سروسز کے اندر, مالیاتی اداروں میں, چاہے وہ بینکس کے تھرو وہ انشورنس کمپنیز ہوں, بینکس کے تھرو انشورنس کمپنیز ہوں, ہیلتھ کے تھرو ہوں, اس کے بعد یہ جتنی بھی فائنینشیل سروسز کی چیزیں میں ریفر کر سکتا ہوں. الٹیمیٹ اپنا کریئر بنانا بچوں کا کام ہے. اینڈ دا ڈیفینیشن آف دا کریئر, انکم اینڈ ٹائٹل. ادھر دیکھیے گا, انکم اینڈ ٹائٹل. بچے جب کریئر کی تلاش میں آتے ہیں تو کوئی بچہ کریئر کو ڈیفائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب میں ان سے پوچھتا ہوں, وہ کریئر لیس بھی ہیں, ایم لیس بھی ہیں, مشن لیس بھی نظر آتے ہیں مجھے. بس انہوں نے کہا میں نے او لیول کیا ہے, اے لیول کیا ہے, میں نے ایف ایس کی ہے, بی کام کیا ہے, بی اے کے بی ایس کیا ہے, ایم ایس کیا ہے, میس کمیونیکیشن میں کر لیا. کیا ویژن جتنا مرضی رکھیں, ویژن کے ساتھ کیا مشن فل ہیں وہ؟ جب وہ مشن فل نہیں ہوں گے تو وہ کسی بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. تو یہ ہمارے اداروں کا بھی فالٹ رہا, ہماری گورنمنٹس کا بھی فالٹ رہا کہ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آگے کہہ دیا میں 50 لاکھ نوکریاں دوں گا. ویری رائٹ. ٹھیک ہے, یونیورسٹیز میں آپ 15 لاکھ روپے دے کے ایک ڈگری لیتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو نوکری لگوائیں گے, ہم آپ کے سی ویز بھیجیں گے وہاں پہ. تو جاب کا چھوڑ کے اگر ہم گھروں سے شروع کریں, اور ہمارا بچہ جیسے دیکھیں, آپ کو پتہ ہے اسرائیل میں گریڈ 5 سے آنورڈ شروع کر دیا جاتا ہے کہ بچوں کو ٹریننگ یہ دی جاتی ہے کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے. صحیح. تو جب آپ کاروبار کو سوچیں گے تو نوکری دینے والے بن جائیں گے, اور جب آپ نوکری کرنے کا سوچیں گے تو پھر جاب لیس رہیں گے. تو یہ فرق آ گیا. تو ایلیٹ انیشیٹو بیسیکلی یہ پرابلم شوٹر اور سولوشن ان ٹرمز آف یوتھ امپاورمنٹ ہے کہ بچے آپ سیلف امپلائڈ پہ آنے کی کوشش کریں. سیلف امپلائڈ بننے کے لیے ہر قسم کی فائنینسنگ فیسلٹی اویلیبل ہے ایلیٹ انیشیٹو میں. اس کو پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ پاورڈ کر رہا ہے, اور ٹھیک ٹھاک ہیوج 10,000 بچے گریجویٹس یا انٹر یا ماسٹرز جن کے پاس جابز نہیں ہیں, یہ ہمارا 30 جون 2021 تک ان کو روزگار میں لانے کا پروگرام ہے. اتنا بڑا فنڈ جنریٹ ہو چکا ہوا ہے, ہم ان کو فائنانس کر سکتے ہیں, ڈے ٹو ڈے ان کے ایکسپینس دے سکتے ہیں, ہم ان کو ٹریننگ دیں گے, ان کو امپاور کریں گے, ان کو مینٹلی اسٹرانگ کریں گے کہ آپ کام کرنا سیکھیں. کام کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی تو ادارہ, دیکھیں ہر ادارہ تعلیم تو دے رہا ہے, تربیت والے ادارے جو ہیں وہاں پہ بھی پیسے دینے پڑ رہے ہیں. تو کون سا ادارہ ہے جو تربیت پہ پیسے دے آپ کو, نہ کہ آپ سے پیسے لے؟ تو ایلیٹ انیشیٹو کا یہ آبجیکٹیو ہے کہ یہ تربیت بھی دے رہا ہے اور ساتھ پیسے بھی دے رہا ہے. جی ناظرین, یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایلیٹ انیشیٹو پروگرام جو یوتھ امپاور کرنے جا رہا ہے,
اور آج آپ نے جیسے ایکسپلین کیا کہ اس میں آپ کو ٹریننگ بھی دی جائے گی اور آپ کو کنیکٹ کیا جائے گا ود فائنینشیل سروسز اداروں کے ساتھ جہاں سے آپ اپنے فائنینسز لے سکتے ہیں جو سیف اینڈ سیکیور ہوں گے اور اس کے ساتھ آپ میں امپاورمنٹ آئے گی. یو کین اسٹارٹ یور اون بزنسز. اس میں ایک اور بھی ایڈیشن کر دوں, اس میں جو ہمارا ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام ہے فائنینشیل سروسز کے تھرو, اس میں آپ جو بچوں کی خواہش ہوتی ہے نا کہ اوورسیز جانا, رائٹ, کہ ہم باہر سے ٹریننگ لے کے آ رہے ہیں, جیسے میں MDRT کی بات کرتا ہوں, رائٹ, تو یہ ایک کمپریہنسو ٹریننگ ڈیولپمنٹ اینڈ کیریئر گروتھ پروگرام ہے. ویری نائس. لیکن اس کے لیے بچوں کو اس کی اویئرنیس کا نہیں پتا. میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں, انفارچونیٹلی آپ بڑے ملکوں میں چلے جائیں, سوئٹزرلینڈ, آپ یورپ میں چلے جائیں, آپ نارتھ امریکہ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, وہاں پہ فائنینشیل سروسز کے جو بندے ہوتے ہیں ان کو ہائیلی پیڈ ان دا ورلڈ among some people the financial services کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں, ایڈوائزرس ہوتے ہیں. تو میں اسی لیے بینگ اے CIE کہ میں اگر CIE کے طور پہ ایلیٹ انیشیٹو پروگرام شروع کیا, اور جس کے اندر پاکستان کا, میں بار بار کہہ رہا ہوں, سب سے بڑا فائنینشیل سروسز کا ادارہ, ٹھیک ہے, میں اور اس میں مصطفیٰ حسن علی, ہم مل کے اس کو چلا رہے ہیں. مجھے پیچھے سے فائنانسنگ مصطفیٰ حسن علی کروا رہا ہے فار دا یوتھ, فار دا ڈیولپمنٹ, فار دا کریئر ڈیولپمنٹ, فار دا ٹریننگ ود ان پاکستان, آؤٹ سائڈ دا کنٹری. اور اس ٹریننگ میں صرف آپ کو امپاورمنٹ ناٹ ان دا ٹرمز آف فائنینشیل امپاورمنٹ ہے, یہ ہے تو سلوگن امپاورمنٹ آف دا فائنینشیل سروسز ہے, لیکن اس میں آپ کی مینٹل ہیلتھ, سوشل, اکنامک اینڈ ریلیجس, یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. آپ کا ریلیجن کوئی بھی ہو, ضروری کہ آپ مسلم ہیں تو آپ اس میں بنا سکتے ہیں, آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, تو وہ جو ایک سلاٹ ہے جو کہ میسیو ہے پاکستان میں, وہ جو یہی سوچتی ہے کہ میں کوئی کس کام کرنے کے قابل نہیں رہوں, اور وہ اپلیکیشن, آپ یقین مانیں کہ مجھے ڈیلی ہنڈریڈز میں لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ نوکریاں دے دیں. میں پوچھتا ہوں آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, چھوٹے شہروں کے, تو کون سی نوکری, بس نوکری دے دیں, پیسے دے دیں, بیٹا کام کرنا آتا ہے نہیں جی, کام آپ بتا دیں کیا کام کریں. تو میں نے کہا پھر آپ ڈھول بجایا کریں, میں آپ کو پیسے بھیج دیتا ہوں. تو یہ یعنی ہمارے ہاں اگر ہم تعلیم بھی لے رہے ہیں تو یا پیرنٹس ان کو گائیڈ لائن نہیں دے رہے کہ بیٹا تعلیم کا مطلب نوکری نہیں ہے, تعلیم کا مطلب سینس ہے. تعلیم آپ کو سکھاتی ہے انکم آپ اپنی محنت سے کرتے ہیں, محنت کے ساتھ انکم کا تعلق ہے, ورنہ 99% پڑھے لکھے لوگ 1% کم پڑھے لکھے لوگوں کے انڈر کام نہ کر رہے ہوتے. اور پاکستان میں بھی اس کی ایگزامپل ہے, اور امریکہ میں بھی ہے. چاہے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو جس کے اوپر الزام لگ رہا ہے کووڈ-19 کا کہ وہ چپ بندوں میں ڈالنا چاہ رہا ہے, وہ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے. اور ہمارے یہاں جو ایشیا کا سب سے بڑا ریل اسٹیٹ کا ماسٹر ہے وہ بھی پڑھا لکھا نہیں ہے. کم یعنی پڑھے لکھے سے مراد جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ آکسفورڈ کا پڑھا لکھا ہو, ہمارا پرائم منسٹر ایسے ہونا چاہیے, ہم میٹرک کو, تو جو پڑھے لکھے لوگ میٹرک کو ان پڑھی صبر کرتے ہیں, میٹرک ایف اے کو. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کیا؟ صحیح. تو آج میرا فرض تھا, یہ جو آپ کا کویشچن تھا, یہ کویشچن مجھے بھی بہت آئے, آپ کو بھی بہت آئے, اور تم نیوز کو بھی آئے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ آج میں اس چیپٹر کو ہم کلوز کریں تاکہ آئندہ کے لیے جو بھی پوچھے ہم ان سے کہیں کہ آپ ہماری اس ایپیسوڈ کو, 5th ایپیسوڈ کو دیکھیں فائنینشیل ریویو کی, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یوتھ امپاورمنٹ ان ٹرمز آف فائنینشیل سروسز کیا ہے. دوسری بھٹی صاحب ایک اور سوال ہمیں بار بار مل رہا ہے جو کہ ہمارے پرائم منسٹر کارڈ کے بارے میں ہے. ہم نے مختلف پروگرام میں یہ بتایا کہ ہمارا جو کارڈ ہے یہ اٹ از ویری بینیفیشل کارڈ, جس میں آپ ممبر بنتے ہیں تو یو ول بی ہیونگ, آپ ایلیٹ کی بات کریں, ایلیٹ پرائم منسٹر ایلیٹ پرائم منسٹر کارڈ کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ کی انکم کو پروٹیکشن بھی دے رہا ہے, آپ بہت سے ہوٹلز میں جا سکتے ہیں, آپ کلبس کے ممبر بن سکتے ہیں, آپ کی کلوتھنگ, آپ کی ہیلتھ, بہت سارے ایریا سے ریلیٹڈ یہ چیزیں جو بینیفٹس آ رہے ہیں. اس میں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر یہ کیا کام کر رہا ہے یہ کارڈ؟ دیکھیں یہ اتنا کمپریہنسو, اگر آپ اس میں اپنے ایجوکیشن فنڈ کو آپ ایکٹیویشن کروا لیتے ہیں, اس میں آپ, میں ایک مثال دے رہا ہوں, سپوز ایک والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ابھی چھوٹا ہے
تو بڑا ہو کے ڈریمنگ ہوتی ہے نا کہ ہم بڑا ہو کے اس کو یہ بنانا چاہتے ہیں, جو کہ ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ بڑا ہو کے جو وہ چاہتے ہیں وہ نہیں بنتا, وہ اپنی مرضی سے بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور دوستوں سے پوچھ کے بنتا ہے. کاؤنسلرز کم ہیں ہم یہاں, ٹھیک ہے, دوستی کاؤنسلرز ہوتے ہیں جن کو خود نہیں پتا. تو ایک فنڈ جنریشن ہوتا ہے جس میں آپ 25% انسٹالمنٹ دیتے ہیں, اور اس پہ تقریباً اس کو 50 اور 75 اور ٹرمز پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور اس کو 3 ٹائمز وہ اس میں گروتھ کے ذریعے پیسہ انویسٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی آپ نے 25 روپے دیے ہیں, آپ کو 75 روپے اور 100 روپیہ یہ کارڈ, ایلیٹ پرائمس کارڈ کے اندر آٹومیٹکلی ایک فیچر ایسا ہے کہ اس کو ملٹیپلائی کرتے کرتے, اور اس میں خدا نہ خواستہ جو بریڈ ونرز ہیں, اگر خدا نہ خواستہ گاڈ فاربیڈ ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جائے 3 Ds میں سے, ڈسیبلٹی, ڈیتھ اور ڈیزیز میں سے, تو اس کی فنڈنگ یہ کارڈ آٹومیٹیکلی کرتا رہتا ہے. اور یہ 3 Ds کے اگینسٹ اس کی جو اسکول فیس, اگر وہ اسکول سے ہی لاگ ان ہے اس کارڈ کے اندر, وہ ممبر ہے ایجوکیشن پلاننگ کے تھرو, تو اس کی اسکول فیس کو بھی ہم گارنٹی کرتے ہیں جب تک اس کے ہائر ایجوکیشن کا فنڈ جنریٹ نہیں ہو جاتا. وہ پاک روپیز میں بھی ہوتا ہے اور فورن کرنسی میں بھی ہوتا ہے, کہ ود ان اے کنٹری اور ابراڈ. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی کو افورڈ کر سکتے ہیں. اور جب بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے اندر یہ 25,000 سے شروع ہوتا ہے اور 5 ملین تک جاتا ہے. رائٹ. اچھا, ہائر ایجوکیشن کے لیے کچھ لوگ جانا چاہتے ہیں بچے, تو ان کے لیے یہ کارڈ کیسے عمل کرتا ہے؟ میں نے ابھی بتایا نا آپ کو, یہ نہیں ہو سکتا کہ آج بچے میٹرک میں ہیں اور کہیں جی میں 2 سال بعد ہائر, کم از کم ہائر ایک سرٹن لیمٹ ہے اس کے 5 سال کے اندر آپ جو دیں گے اس کو, آپ کے پیسے جو آپ نے پیسہ دیا ہوگا, تو کمپنی اپنے جو ایسٹ مینجمنٹ فنڈ ہے جس کی گروتھ ابھی ہر مہینے ہمارے ادارے کی طرف سے ایک انویسٹمنٹ میٹرز ایشو ہوتا ہے اس کارڈ کے اندر جو انویسٹمنٹس ہیں. جیسے 5 سال کے بعد یہ ایک چارج کارڈ کا کام کر رہا ہوتا ہے, یہ سوشل سیکیورٹی کارڈ, لیکن یہ ایک پریویلیج کارڈ بھی ہے, جو آپ نے پہلے کہہ دیا کہ اس میں شوز والے بھی لسٹڈ ہیں, اس میں بینکس والے بھی لسٹڈ ہیں, اس میں ہیلتھ والے بھی لسٹڈ ہیں, اس میں گارمنٹس والے بھی لسٹڈ ہیں, اس میں بیکری آئٹمز والے بھی لسٹڈ ہیں, اس میں کلب والے بھی, ہر چیز اس کے اندر ہے. اس کے اندر ٹریولنگ بھی ہے, اس کے اندر انشورنس بھی ہے, اس کے اندر پینشن بھی ہے, ہر چیز کمپریہنسولی کارڈ ہے. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ کارڈ پاکستان کے لیے روڈ پہ یو ٹرن نہیں آپ کہیں گے, یہ پاکستان اکانومی کو ٹرننگ والا کارڈ ہے. یعنی this can be a turning point in the یہ economy. ٹرننگ پوائنٹ ہے, یہ ایک ایسا فلیش آؤٹ پوائنٹ ہے کہ جس طرح NHA کارڈ UK کا ہوتا ہے. جیسے گرین کارڈ لینے کے لیے ہم امریکہ جاتے ہیں کہ ہمیں سوشل سیکیورٹی کارڈ ملے, یہاں پہ یہ گورنمنٹ نہیں دے سکتی, یہ آپ کو خود سے لینا پڑے گا. آپ لیں گے تو جو فیسلٹیز آپ پاکستان سے باہر دیکھتے ہیں وہی فیسلٹی پاکستان میں آپ کو آن لائن ایپ کے ذریعے, ہمارے نمبرز کے ذریعے وہ اویلیبل ہے. اویئرنیس کی کمی ہے, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کی پروموشن کی کمی ہے. یہ کمپریہنسو کارڈ ہائیلی انشورڈ ہے, یہ پاکستان میں بھی انشورڈ ہے اور میونخ ری سے بھی, جرمنی سے بھی انشورڈ ہے. اور اس کے ہمارے جو اس کے پروٹیکٹر ہیں, یعنی اس کارڈ کو جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, وہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے فائنینشیل سروسز کا. SCCP اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اسٹیٹ بینک اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. جب پاکستان کے ادارے بیٹھے ہوئے اس کے اوپر, لیکن آپ نہیں مانیں گے, آپ پہلے تو لوگ یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ گاڑی آپ لیز پہ کرواتے ہیں تو وہ انشورڈ ہوتی ہے. پھر آہستہ سے پتہ چلا کہ اگر ہم نے فنانسنگ کروانی ہے تو گاڑی بغیر انشورنس کے باہر نہیں آئے گی. تو گورنمنٹ نے تو کوئی پیسے نہیں دینے. میں آپ کی نالج کے لیے اور عوام کے لیے, ناظرین, جو کارڈ ہیلتھ کارڈ لانچ کیا گیا KPK میں, اور کہا گیا کہ پر کنفائنمنٹ 7 لاکھ روپے تک کا کلیم ہم انشور کریں گے. آپ کے پاس, کسی کے پاس, ناظرین اوورسیز پاکستانی اور پاکستانیوں, کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ وہاں کی جو پاپولیشن ہے KPK کی کتنی پاپولیشن ہے جی؟ I really don't have any idea about the population. 2.5 کروڑ سے زیادہ. جی obviously. ٹھیک ہے جی. 2.5 سے 3 کروڑ. اگر مجھے نہیں پتا اس میں گلگت بلتستان آیا کہ نہیں آیا,
اگر وہاں کی آبادی 2 اور 3 کروڑ کے درمیان ہے تو کیا ہر بندے کو انہوں نے کہا ہم نے تو ہر بندے کو دیا ہے؟ نہیں دیا. جن کی انکم 15,000 روپے سے کم ہے, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ہی اصول پہ دیا ہے. جس کی انکم 15,000 سے زیادہ ہے ان کو فری نہیں ہے. They can purchase at your own end. تو ہر شخص اپنے پیسے کا, اپنی صحت کا, اپنے بچوں کی تعلیم کا, ان کی شادی کا, اپنی پینشن کا, اگر وہ گورنمنٹ کی جاب میں یا کسی کارپوریٹ ادارے میں جاب نہیں کرتا اور وہ ایک بزنس مین ہے, سیلف امپلائڈ ہے, یا وہ کسی ایسے ادارے میں جو کہ رجسٹرڈ کم ہے یا EOIB کے تھرو نہیں آتا, تو وہ ساری پلاننگ کروا سکتا ہے فائنینشیل سروس کے ادارے سے, اور یہ اس کا پرووائڈر ہے. That's right. اچھا, ایک اور سوال اس میں پیدا ہو رہا تھا کہ ریٹائرمنٹ اور پینشن کے حوالے سے یہ کارڈ کیسے پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں, ایک ہر بندے کی why we want to get the government jobs بیکاز آف پینشن. ہر بندہ کہتا ہے یار میں کام نہ کروں, تنخواہ جب نوٹو لبن, ٹھیک ہے, اور جب میں 60 سال کا ہوں ریٹائرمنٹ پہ مجھے اتنا تھدا پیسہ ملے اور ساتھ مجھے پینشن ملے. یہ پینشن اسکیم میں گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ 10 خرب سے زیادہ پیسہ ہر سال ایک ایسی پینشن دی گئی پچھلے 70 سالوں میں کہ ان کے بچوں کے بچے بھی فوت ہو چکے ہیں اور ان کے آگے وہ پینشن جاری ہے. یہ کبھی دنیا میں ہوا ہے؟ دیکھیں, پینشن گورنمنٹ امپلائز کتنے ہیں پہلے تو آپ یہ بتائیں ذرا. 50 لاکھ بھی نہیں ہے جس کی اس گورنمنٹ نے وعدہ کر لیا. تو اگر 50 لاکھ, جب سے پاکستان بنا اب تک 50 لاکھ اور 70 لاکھ کے قریب گورنمنٹ امپلائز ہیں, تو ان کو اتنا بڑا ڈس پڑ رہی ہے گورنمنٹ کو, ان کے پاس پینشن دینے کے پیسے نہیں ہیں, ان کو ہٹائیں. باقی پاکستان میں کتنے کارپوریٹ ادارے ہیں جو اپنے امپلائز کو پینشن دے رہے ہیں؟ پوائنٹس پہ بھی نہیں ہوگا, ویری لیس, ٹھیک ہے. باقی ہر بندہ نہیں چاہتا کہ اگر میں اولڈ ایج میں جاؤں مجھے پیسے ملے, تو تھرو اینوٹی آپ یو کین گیٹ دیٹ فنڈ. آپ اس کارڈ میں آپ اس فنڈ کو کیپ کرتے ہیں, رائٹ, کہ میں کیا میری آج ایج 40 سال ہے, تو کیا 60 سال کی ایج میں مجھے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے پینشن میں خود سے لے سکتا ہوں اگر گورنمنٹ مجھے نہیں دے رہی؟ تو یس, یو کین بائی دیٹ ون, بائی دس کارڈ. اور اس کا ٹرم وہی ہے کہ آپ نے 10 to 20% دینا ہے, باقی ساری گروتھ کے ذریعے فنڈنگ ہوگی. ویری نائس. تو آج ہم نے ناظرین 2 طرح کی بات کی ہے. ایک ہم نے یوتھ امپاورمنٹ پہ بات کی, اور دوسرا ہم نے ایلیٹ پرائمرس کارڈ کے اوپر بات کی اور اس کے بینیفٹس پہ بات کی. جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ ٹپ آف دا ڈے آج ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں. دیٹ ول بی ون بریکنگ نیوز. تو شاہد صاحب, یہ بریکنگ نیوز کیا ہے؟ ٹپ آف دا ڈے آئندہ ہم ڈسکس کیا کریں گے عوام کی بہتری کے لیے. ایک ہے مڈل کلاس, ایک ہے لوور مڈل کلاس, ایک ہے اپر مڈل کلاس, پھر اس کے اوپر وہ اسٹیٹس کو اور وہ کلاس ایلیٹ کلاس. ہاں, وہ خانسا والا لیڈ, میرے والا لیڈ نہیں. میرے والا لیڈ تو سمبل آف پرفیکشن اور مومن کے ذمر میں چلا جاتا ہے, خانسا والا لیڈ, حالانکہ خود خانسا بھی لیڈ ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو ایلیٹ ایک پریسٹیج ہے جس کو ہم نے گالی بنا دیا. ٹھیک ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹپ آف دا ڈے میں آج میں بات کہنے لگا ہوں, دیکھیں ہمارے ہم معاشرے میں ہم شخصیات پہ بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں. بندوں کی زبان پہ ہم کروڑوں روپیہ زبان پہ پکڑا دیتے ہیں کہ اس نے کہہ دیا دے دیا, اس نے کہہ دیا آئے میرے ساتھ کاروبار کریں, آپ مجھے دیں گے میں اتنے پیسے دوں گا, ہم نے ٹرسٹ کر لیا. اس نے کہہ دیا کہ آئے میں آپ کو پراپرٹی میں یہ شیئر کر دوں, آپ نے ٹرسٹ کر لیا اور ڈاکومنٹڈ نہیں کیا. ڈاکومنٹڈ تو بہت اچھی چیز ہے, یہ تو اسلام نے بھی کہا ہوا ڈاکومنٹس پڑھ لکھ کے جو بھی کرنا ہے. ٹپ آف دا ڈے یہ ہے کہ کمیٹی ایک پاکستان کا سب سے بڑا آنٹیوں کا اور بزنس مین جو میڈیوکر قسم کے بزنس مینز ہیں نا, ان کا یہ مشعل راہ ہے. مشعل راہ کا سمجھتے ہیں نا آپ جو میں کہہ رہا ہوں, یعنی چھوٹا تاجر ہابی ہے. ہاں, چھوٹا تاجر اور محلوں میں کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں. کمیٹیاں ایک ہوتی ہیں جو یاد کریں جب گورنمنٹ کے کچھ معاملات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کمیٹی بنائی جاتی ہے, اس کا مطلب کام نہیں ہونا. ہم بھی اس پیٹرن پہ, یہ ملک چل رہا ہے. کمیٹی بری چیز نہیں ہے, لیکن کمیٹی انشورڈ نہیں ہے. کمیٹی کولیکٹر کیا وہ کریڈیبل ہے؟ میں نے آج پیسہ دیا
3 दफा 3 महीने की इंस्टॉलमेंट दी और वो 3 Ds, उसको कोरोना हो गया, अल्लाह ना करे, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, डिजीज आ गई, कैन यू टेक द मनी बैक फ्रॉम दैट? नो, इट विल गो, या डेफिनेटली, बहुत जी बहुत कम चांस है। जी सही। तो कमेटी का मतलब है कि आप एक फंड चाहते हैं कि आप सारे मिलके पैसा इकट्ठा करें और जिसकी जरूरत हो उसको दे दिया जाए। राइट। तो इसके लिए एक इसी चीज की एलीट इनिशिएटिव में एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक वो कार्ड तो नहीं है, राइट, लेकिन एक कमेटी प्लान आवाम के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, जो कि 1000 से शुरू होता है राइट, और 20,000 रुपये महीना पे जाता है। राइट। ये 5 से 10 साल के लिए अगर वो इदारों के साथ कमेटी डालें जिसको SCCP इंश्योर कर रहे हैं, राइट, लुक आफ्टर कर रहा है, ठीक है, और इसका फायदा क्या है कि आपने जो कमेटी पर मंथ दी होगी ना, राइट, 10 सालों के बाद वो आपको 2 से 2.5 गुना होकर वापस मिलेगी। तो ये नहीं मिलेगी कि हमने 6 बंदों ने कमेटी डाल ली है तो जिसकी निकली है उसको दे दें। ये थोड़ा सा टर्म पे डिपेंड करता है, 5 से 10 साल महफूज, कंक्रीट और तसल्ली। और जैसे बचपन में हम सेविंग अकाउंट्स रखा करते थे, वो ग्रो कर जाते थे, जी जी, तो अपने पैसे को हमें लालच ने मरवा दिया। हम ये समझते हैं गवर्नमेंट अगर 6% दे रही है तो हम कहते हैं ये कम है। अब गवर्नमेंट अगर 6% गारंटी कर रही है तो इसका मतलब है कि जो इससे ज्यादा गारंटी करेगा वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाएगा, गारंटी करेगा। तो जो गवर्नमेंट कह रही है उसको देखें, और गवर्नमेंट के इदारे जो गवर्नमेंट के अंडर चल रहे हैं, अगर वो 6% गारंटी करके आपको 12% दे देते हैं, तो वो इदारे अगर आपको कह रहे हैं 14% देते हैं, 17% देते हैं, तो इदारे कह रहे हैं, बंदा नहीं कह रहे। Right. जब इदारे कह रहे होंगे तो वो आपको देंगे, जब बंदे कह रहे होंगे तो वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं पाकिस्तानियों के लिए और ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए छोड़े जा रहा हूँ। तो आज टिप ऑफ द डे क्या है कि मेक योर प्लान KP खुशहाल प्लान एज ए कमेटी प्लान ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ एलीट इनिशिएटिव। राइट। जी नाज़रीन, जैसा कि भट्टी साहब ने बताया, आप अगर कमेटी डालना चाहते हैं तो आप शख्सियात को मद्देनज़र ना रखें बल्कि इदारों को मद्देनज़र रखें। आपका सरमाया भी महफूज रहेगा और उसमें ग्रोथ भी होगी। इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।